ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سا ٹرانسمیشن، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کسب حلال کی، رزق حلال کی۔ کمانا کیسے ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم ایشو ہے اور اس پہ ہی سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ یہیں سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے، کچھ کما کے لاؤں، گھر پہ اپنے بچوں کو کھلاؤں، خود اپنے اوپر خرچ کروں، لیکن اگر وہی طریقہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو تو وہ رزق حلال ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انسان جتنا مرضی کمائی، اللہ رب العزت کی عنایت ہے، لیکن اگر انسان ایک روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی ان ذرائع کے ساتھ کمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے منع کرتا ہے تو وہ رزق حرام ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں، علامہ محمد حسین آزاد صاحب موجود ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہم بہت کچھ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن فاخرہ مشتاق نے ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، آج بھی تشریف لائی ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنائیں، پھر ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اسی
करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। दरी नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ाखरा मुश्ताक अपने खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुना रही थी। अल्लाह साहब, रिज़्क़ हलाल जो है इंसान जब कमा लेता है उसकी बरकतें क्या हैं, उसके हवाले से भी हमें ज़रा आगाही फराहम कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये इसकी ज़रूरत भी है, जी बिल्कुल। ख़ास तौर पर ये रमज़ान मुबारक है, जी। बल्कि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं ना, अगर उसका हम फ़लसफ़ा देख लें, उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसका जो पर्पज़ है, उसका जो वो है लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशक। या जो आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम सब पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। वो है पाइटी, सही। वो है तक़वा। जी। अच्छा, अब तकवा किसे कहते हैं? व्हाट इज पाइटी? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाइटी? अगर हम ये समझ जाए ना तो आपके सवाल का मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ नाजरीन के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है रमज़ान मुबारक में बेशक, अपने अंदर तकवा का नूर पैदा करें। सुभान अल्लाह। जब तकवा का नूर पैदा हो जाएगा तो फिर पाइटी जब पैदा हो जाएगी तो फिर सेल्फिश जो डिज़ायर्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो फिर ये सेल्फ कंट्रोल जो ज़ब्त नफ्स जी। वो भी आ जाएगा, फिर दयानतदारी भी आ जाएगी, फिर ऑनेस्टी भी, फिर ट्रूथफुल भी इंसान हो जाएगा और फिर ट्रस्टवर्दी भी हो असल जाएगा। हमसे वही बात है ना कि असल हम, बात ये है। जो नजायज जी। मैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी उनको पूरा करने के फिर नजायज हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं रिज़्क़ हराम Exactly, कमाने बस के। असल बेस वो बनती है और वो ये है कि हम अल्लाह से डरते नहीं हैं, जी चूँकि पार्टी नहीं होती। अब कुरान पाक ने जब ये कहा है ना कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तो मुत्तकी का मतलब ये है कि जो गुनाहों से बचे और नेक आमाल बजा लाए, सुभान अल्लाह। यानी मूव टू प्योर एक्शन और रेफ्रेन टू सिंस। इसका मतलब दो चीज़ों का नाम तकवा है और परहेजगारी है। बिल्कुल। गुनाहों से रुक जाए, यानी वही पहले हमने बात की मॉरल वैल्यूज, जी। एक वो है महासिन अखलाक पैदा करे और दूसरा ये बेस मॉरल्स, रज़ाइल अखलाक को छोड़ दे। तो लिहाजा जब ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर हम असल चीज़ की तरफ आ जाएंगे। और वो ये है कि अल्लाह ताला रोज़े का मकसद भी यही चाहता है कि अल्लाह ताला कि बाकायदा झूठी बात और उससे जो अमल करना उससे भी रुक जाए, और दूसरी बात यह है कि बददियानती से भी रुक जाए, अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी बात वो रिज़्क़ हराम की है जी। कि जिसके लिए तो कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी अमर ये है, जैसे अल्लामा ने भी कहा था कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, सुभान। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। ये जो दीन की नमी है, जी। दीन की जो मोहब्बत है, ये अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो पाइटी है, जो उसका तकवा है, तहारत है, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए, बुरे अमाल से बचना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान मुबारक में, ये तो एक प्रैक्टिस है। जी। अल्लाह ताला चाहता तो है कि ट्रेनिंग का बाकी जो महीना 11 है। महीने हैं वो भी इसी तरह से गुजारा असल मकसद तो ये जाए। है। असल मकसद ये है, ये अगर ये तकवा का नूर हमारे अंदर पैदा हो जाए ना तो मुआशरत जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी खत्म हो सकती हैं। सुभान। लेकिन चूंकि हमारे अंदर ये पाइटी नहीं है, ये तकवा नहीं है, इसका नूर नहीं है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो शैतान है वो हमें अपने दामे फरेब में जी। फंसा रहता है, जिसकी वजह से हम बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है जो रोजे का मकसद भी है और आज हमारे प्रोग्राम का जो माहसल है वो माखज है, वो भी यही है कि हम जो दयानतदारी की तरफ आएँ और बुरे कामों से रुक जाएं, ख़यानत को हम छोड़ दें और नेक अमाल बजा लाएं। अगर ये तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल का हल है। अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि सबसे पहली बेस जो है, पहली बुनियाद जो है वो तकवा की है। जब इंसान तकवा की स्टेज पे आ जाता है तो यकीन जाने कि वो तो कुरान पाक की आयत है ना, मय्यत्तकिल्ला यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर रिज़्क़ मिलने लगता है और वहां से आता जहां से इंसान को वहम गुमान भी नहीं होता। अल्लाह साहब, रिज़्क़ तो कमा लिया, अब वो चाहे हराम तरीके से कमाया रिज़्क़, लोगों की जायदादों पे कब्जे करके, अपनों के हक मार के, बहनों के हक ना दे के, विरासत ना दे के, इसके अलावा यतीमों के माल पे कब्जे हैं, बेवगान के माल पे कब्जे हैं, जमीनों पे कब्जे हैं, नजायज हथगंडे हैं, उसके बाद फिर उसी माल में से सदका भी करते हैं, उसी माल से फिर जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करने की बात भी करते हैं। तो क्या अल्लाह ऐसा दिया हुआ कबूल करता है? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। मैं माज़रत के साथ मैं पिछली जो ब्रेक जाने से पहले गुफ्तगू कर रहा था ना, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि वो हदीस रसूल है जी बेशक, और ज़रूरी है। नाज़रीन को उस वक्त तक समझ भी नहीं आएगी जब तक वो मुकम्मल हदीस ना हो। तो हम ये कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिल अमानत जी मन तमाना का, सुभान अल्लाह, कि तुम अमानत को पूरा करो
جو تمہارے پاس رکھی گئی ہے. یعنی جو بھی تمہیں امین سمجھ کر تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تم اس کی امید پر پورا اترو. اور اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ, جو تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے نا تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی کتنی بڑی عظیم بات ہے, کتنا بڑا عظیم درس ہے. ہم کیا کہتے ہیں, اس نے میرے ساتھ کیا میں بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں, اور فلاں نے ایسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ کروں گا. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ, جو تیرے ساتھ معاملہ برا کرے نا تو نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. صلہ رحمی سکھائی گئی. بہرحال یعنی یہ جو ہے نا امانت, اس کے حوالے سے اسلام میں بڑی تعلیمات دی ہیں. اور کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ امانت ایسی خوبی ہے کہ جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا اس کے اندر تمام خوبیاں آ جاتی ہیں, اور بڑا اس کا مفہوم وسیع ہے. گھر کا معاملات ہے, انفرادی زندگی ہے, اجتماعی زندگی ہے, انسان کی شادی سے پہلے کی زندگی ہے, شادی کے بعد کی زندگی ہے. جب تک یہ امین نہیں نہ ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں پرسکون ہو ہی نہیں سکتی. اب آتے ہیں اس کی طرف, جیسے آپ نے ابھی سوال بھی کیا ڈاکٹر صاحب سے بھی, میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں آیت آ رہی تھی, امید تھی ڈاکٹر صاحب وہ تلاوت کریں گے. بہت پیارا انہوں نے بات کی ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا, روزے کا مقصد تقوی ہے. اور یقین جانے اگر ہم تقوی کو حاصل کر لیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے آپ نے بھی آیت کی طرف اشارہ کیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں گمان نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ روزے کا مقصد تم حاصل کر لو, زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ہم کھولیں. یعنی کیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم الراحمین والرزاق, وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے. یہ ورلڈ بینک یا کوئی عالمی بینک نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام خزانوں اس کے وعدے جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. پھر آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان سرکار دو ولد آدم, انہوں نے بڑی پیاری بات کر. اور میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں جس کی رہنمائی نہ کی ہے. ہماری کمزوریاں پڑھتے ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے سوا کوئی قبول کرتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے رزق میں تھوڑا سا بھی وہ تو ہم نے پہلے حدیث بھی سنا دی ہے کہ ایک لقمہ حرام, ایک لقمہ حرام اگر حلق سے اتر گیا تو یہ روزے تو گئے نا پہلے, کیونکہ وہ 40 دن کا کہا, یہ تو کیا ہے 29 یا 30 روزے ہیں, یہ تو گئے. انسان بھوکا پیاسا رہے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. 40 دن کی عبادت ایک لقمے سے. اگر رزق ہی سارا ایسا ہو تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اس میں بھی بیان فرمائی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا, ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء, لمبا سفر طے کر کے. جیسے دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ حج کا سفر ہے, بابرکت سفر ہے. وہاں پر وہ وہاں میدان عرفات میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا رب, اے اللہ میں تجھے تیرے در پہ آ گیا دعا سری چادریں پہ کر. بلکہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ احرام کا لباس پہن کر کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی صدا پر جواب دیتا ہے. سبحان اللہ, لبیک و سعدیک, ہاں جی تیری حاضری بھی قبول ہے اور تیرے لیے خوشبختی بھی ہے. لیکن لقمہ حرام, حرام کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کہتا نا لبیک اللہم لبیک تو ادھر سے فرشتہ کیا کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک, نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرے لیے خوشبختی ہے. اور یہاں جب یہ دعا کرتا ہے, ہاں جی یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مخل عبادہ ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہول عبادہ, دعا ہی تو حقیقی عبادت ہے. ہاں جی نماز ساری عبادت دعا ہے, تو یہ حقیقی عبادت تو دعا ہی. تو اس کے متعلق کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جب بندہ کہتا ہے نا یا رب, لیکن ہوتا ہے کہ آگے سے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام, فرمایا اس کا کھانا پینا, اس کا پہنا ہوا لباس یہ حرام کا, وغذی بالحرام, بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کی تو پرورش جو ہے حرام پیسے سے ہوئی, جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. یہ جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, یہ سود, یہ رشوت,
یعنی ان ساری چیزوں سے اس نے کمایا ہوا مال جو ہے اس کے ساتھ یہ میدان عرفات میں بھی پہنچ گیا ہے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سارا کچھ حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہو؟ بے شک. یعنی اس کی عبادات قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک لقمہ حلال نہیں کھائے گا تب تک عبادت کہاں سے قبول ہوں گی. علامہ صاحب جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ضرور. ایک اپنے آپ کو بڑے حاجی صاحب کہلوانے والے، ان کی مل بھی ہوگی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 20 کلو کا آٹا جو ہے یا 10 کلو کا آٹا جو ہے جب اس کو آپ ترازو پہ تولتے ہیں اس کے اندر 17 یا 18 کلو تھیلے کے اندر تقریباً آٹا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا مل کا مالک، یہ بھی غلطی کر رہا ہے. ایک ہے ریڑی باندھ جو فروٹ کے اوپر سپرے کر کے وہ جو ہے وہ فروٹ سیل کر رہا ہے، اور ایسی کئی ویڈیوز آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی، وائرل ہوتی ہیں. اب دونوں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میری پوری نہیں پڑتی، وہ کہتا ہے میری پوری نہیں پڑتی. تو قصور کہاں پہ ہے کہ جب ایک مالدار بھی یہ کر رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مزدور ٹائپ بندہ ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ قصور اصل ٹریننگ کا ہے، تربیت کا ہے. تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے. اللہ اللہ. اب اس کا جو تعلق ہے یہ پورے معاشرے کے ساتھ ہے. اب دیکھیے قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے تو گھر سے آغاز ہوتا ہے. اب معاشرے کی جو اکائی ہے وہ تو گھر ہے. معاشرہ افراد کا نام ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا گھر سے تعلق ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس ہے، والدین ہیں. اب ان کو چاہیے اپنے اولاد کی تربیت کرنا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو انگلی پکڑ کر مسجد میں اس کو لے کر جایا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کی جائے. تو اب دیکھیے تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی. تو لہٰذا وہاں سے ان کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں. اور جب انسان خود رزق حلال کمائے گا تو لامحالہ اپنی اولاد میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہوگی. تو اگر وہ خود رزق حرام کمائے گا لامحالہ اس کا اثر اولاد کے اوپر ہوگا اور معاشرے کے دیگر افراد کے بھی ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری بات تربیت کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ علماء بھی دیکھیں وہ خطابات کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صرف علماء کی حد تک یہ محدود نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے سارا کچھ علماء پر چھوڑ دیا، بس جمعے پر خطاب کریں اور یہ تربیت کریں. اب علماء نے کیا تربیت کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ماں نے تربیت کرنی ہے نا، گھر میں والدین نے. وہاں سے گھر سے آغاز ہوتا ہے، والد نے تربیت کرنی ہے. اگر وہاں سے ان کی ٹریننگ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو لامحالہ وہی بچے جو پھر جا کے چور بنتے ہیں، پھر ڈاکو بنتے ہیں، پھر کرپشن کرتے ہیں، پھر جس کے بعد معاشرہ سارا وہ خراب ہوتا ہے. تو وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو پہلی بات تو تربیت کی ہے. دوسری جو بات ہے نا وہ اس سے بڑھ کر وہ ہے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسے سوچنا چاہیے میں مسلمان ہوں، اور مسلمان اور مومن کے لیے سب سے بڑی چیز وہ دیانت داری ہے، وہ امانت داری ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ ہر کام ہم نے کرنا ہے اور ہم نے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کہ اب اگر دوسروں کے لیے ہم نہیں سوچتے، ہم نے تو جینا ہے دوسروں کے لیے. ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے. تو اصل جو جینا ہے وہ دوسروں کے لیے ہونا چاہیے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. تو اگر ہم نے مخلوق کے لیے نہیں سوچا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر اپنے لیے سوچنا ہے تو انفرادیت جو ہے، ذاتی طمع اور لالچ، اس سے تو انسان منع کر رہا ہے. اسی سے روزہ بھی ہمیں روک رہا ہے. تو اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. اگر روزہ رکھ کر دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا تو اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی ہیلپ نہیں کرتے، اس روزے کو کوئی فائدہ نہیں. اب نماز با جماعت پڑھیں تاکہ اس میں کیا ہو، ڈیفالٹر بیکمز پریئر، تاکہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی ہوش آئے اور وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. تو ہر کام میں حکمت ہے. تو لہٰذا اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر نہ صرف لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو والدین ہیں ان کو چاہیے، جو ایک ٹیچر ہے اس کو چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرے، جو آفس بیرر ہے، ایک مالک ہے، آنر ہے، اس کو چاہیے جو اپنے سب آرڈینیٹ ہیں، جو امپلائیز ہیں ان کی تربیت کرے. اور پھر ہر ایک کو جو بڑا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تاکہ دو جہان ارشاد فرما دیا. تو بات ہی ختم کر دی کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، ہم سے نکلو تو کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ، ہم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ تو ڈیلی لائف روٹین سمجھ لیتے ہیں کہ صبح ہم نہیں جانا ہے اور یہ تو بیچ کے آئیں گے شام کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ خراب مال بھی ساتھ ہی سیل کر دیں اور اسی قیمت پہ سیل کر دیں اور بتائے بغیر سیل کر دیں. حالانکہ وہ عرب تاجر جب وہ آئے تھے ہمارے یہ سب کنٹیننٹ کے اندر، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی سامان لے رہے تھے تو پیچھے چلے جاتے کہ ہمارا یہ مال اس میں نقص ہمیں یاد نہیں رہا تو یہ اپنے پیسے واپس لے لو. ایسا تو اسلام نہیں پھیلتا. ناظرین کرام، عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ زیادتی ہوگی. ہم اسے کہتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیے.
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعِ انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعِ انوار بنائے ہوئے ہیں، خود کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ بھی کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے کیا خوبصورت شعر لکھا کہ حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ مکتب شاعر کا چونکہ حق ہوتا ہے، تو پیر صاحب نے کیا خوبصورت لکھا کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سہ ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کیسے کمایا جائے، رزق حرام سے کیسے بچا جائے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت کچھ سیکھا ہم نے اپنے پینل سے۔ اللہ رب العزت بس ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس ناون صاحب بھی کہے تھے، بخاری صاحب نے بھی فرمایا، رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے
یہ جو ہمیں ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو کر لو، ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ جائز ذرائع کو استعمال کرنے کی بجائے جب آپ ناجائز ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، وہی رزق جس کو ہم نے حلال طریقے سے کمانا تھا وہ حرام بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کے رزق سے جو گوشت آپ کا بنتا ہے اور جسم کا حصہ بنتا ہے وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بد نصیب بندوں میں شامل نہ کرے۔ بریک میں جوائن کیا حافظ حمزہ علی صاحب نے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں یہ اتنی اچھی خوبصورت آواز عطا کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا ان کی عنایت ہے۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائیے۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں تے سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی، تک لیندی زلیخا جی، تک لیندی زلیخا جی، تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی سے ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، یارو محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری واللہ، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جا بے
توڑ لاکھوں واللہ جہاں میں بن جا توڑ لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراسا جو خوف محشر سے ہے ہراسا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کسب حلال کی کہ حلال رزق کیسے کمایا جائے، لیکن حلال کمانا تو دور کی بات ہے۔ علامہ صاحب، اگر یوتھ کو نہ چھیڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں وہ اٹھان نہیں آ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نوکری کمانے کے لیے علم کو پڑھ رہے ہیں، ایک مقام لینے کے لیے، جاب لینے کے لیے علم کو حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ناجائز ہتھ گنڈے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں کئی لوگوں کو، مطلب امتحانات میں چیٹنگ کرنا اور پیپر کو لیک کروا لینا، اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر پیسے دے کر جاب لے لی جاتی ہے، رشوت دے کر، اور حقدار کا حق مارا جاتا ہے، ڈگری جعلی حاصل کر لی جاتی ہے، اس کے اوپر جاب کی جاتی ہے، ساری زندگی اس پہ جاب پہ اپنا ٹائم گزار دیا جاتا ہے، وہاں سے رزق کمایا جاتا ہے۔ تو ایسا کمایا ہوا رزق کیا رزق حلال کہلوائے گا؟ آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا پروگرام کا، اختتام بھی اسی کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے گفتگو کے اندر جو ہے تسلسل ہی رہنا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ہم نوجوانوں کے مسائل کو یا ان کی رہنمائی نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری بات کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے، نامکمل ہے ہماری بات اس وقت تک۔ اسلام نے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کی، ہم بچپن میں ہیں تو تب بھی، لڑکپن ہے تو تب بھی، جوانی ہے تو تب بھی، بڑھاپا ہے تو تب بھی۔ یہ تو اسلام تو یعنی کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے مسائل کو بیان کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے مسائل کو بھی بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ تشنگی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ رزق کی فکر کرتے ہو، یہ رزق تو میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور میں تو رزق جو ہے آپ اندازہ لگائیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم مشاہدہ کرتے ہوئے بھی اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں کرتے تو پھر تو ہمارا ہی معاملہ ہے نا خراب۔ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر ہمیں اپنے آپ کو مرامت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو دے رہے ہیں، یعنی جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، بلکہ شرک تو چھوڑیں، جو مانتے ہی نہیں، یعنی کمیونسٹ ہیں، تحریک ہیں، لا دین ہے، بے مذہب ہے، کوئی دین مذہب نہیں، ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ ہاں جی، اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ معاملہ ایسا کیا نہیں ہے۔ حساب و کتاب تو جو ہے نا وہ آخرت میں ہوگا، وہاں پر انصاف کا ترازو لگے گا۔ یہاں دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ معاملہ جو کیا ہوا ہے وہ اپنے بندے کر کے کیا ہوا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات پیدا کیا تو اس کے رزق کے وعدے کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے نا اپنی والدہ کے پیٹ میں آتا ہے نا اور 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، وہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور پھر 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے اس کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس میں سے ایک اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اس کے رزق کے حوالے سے ہے کہ رزق تو اس کا ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو لکھ دیا ہے کہ یہ دنیا میں آئے گا، یہ اتنا رزق کھائے گا، اتنا رزق کمائے گا، اتنا رزق اس کو استعمال کرے گا، اور اتنا چھوڑ کر جائے گا اپنے مال سے، یعنی یہ سارا کچھ لکھا جا چکا ہے۔
اس لیے یہ اپنی جتنی بھی تگ و دو کرے گا نا، جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، یہ اس رزق سے زیادہ نہیں کما سکتا، اور رزق حلال اس کے لیے جو لکھ دیا گیا وہی ملے گا۔ مجھے یاد آئی بات جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے تو آپ مسجد دیکھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خصوصاً امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے خوگر اور عبادت کا رشیا، انہوں نے مسجد کے اندر کہا کہ میں 2 نفل رکعت پڑھتا ہوں۔ تو ایک آدمی کو کہا، دیکھا کہ سواری باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ایک آدمی کو کہا کہ یہ میری سواری پکڑو، میں اندر سے نماز پڑھ کر آیا۔ آپ اندر گئے اور جب باہر نکلنے لگے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پر بہت بڑا احسان بھی ہو جائے تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنا حق ہی سمجھتے ہیں، اور بلکہ اس کے جس سے ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب نے کوئی اس نے سلوک کیا ہے اس کے خلاف ہم کوئی نہ کوئی کام ہی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے ساتھ اس نے معاملہ حسن کیا ہے تو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ اس وقت تو روپیہ پیسہ تو اتنے ہوتے نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں باہر نکلوں گا تو میں اپنی کاٹھی جو ہے سواری کے اوپر وہی اس کو دے دوں گا۔ صحیح، یہ سوچ کر آپ نے جیسے ہی قدم باہر رکھا تو کیا دیکھا، سواری کھڑی ہے اور کاٹھی غائب ہے اور وہ آدمی بھی غائب ہے۔ جناب سیدنا علی نے بڑا افسوس کیا کہ میں تو یہی ارادہ کیا، سمجھ گیا نا، آپ تو بڑے ذہین فطین تھے، سمجھ گیا کہ یہ آدمی جو ہے کاٹھی لے کر رفو چکر ہو گیا۔ آپ سواری کو پکڑ کر آگے آئے تو آپ نے کیا دیکھا، وہ بازار میں کھڑا آدمی اس کو بیچ رہا تھا۔ آپ نے آ کر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا صبر کرتا تو یہی تجھے اچھے طریقے سے حلال طریقے سے ملنے والی چیز، تو نے اس کو جلدی کر کے خود سے حرام کو حرام کر لیا۔ اسی طرح ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ راہ جو صبر ہے، جیسے کہ ہم رمضان کی بات کریں بار بار، یہ صبر بھی تو سکھاتا ہے نا، ضبط نفس سکھاتا ہے ہمیں۔ تو یہ رمضان سے سبق حاصل کر کے نکلے کہ ہم جلدی نہیں کریں اور ہم صبر کے ساتھ کام لیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا، مگر نہ جیسے آپ نے کہا رشوت دے کر اور جعلی ڈگری حاصل کر کے یہ رزق جو کمایا جاتا ہے، یہ ظاہری بات ہے جو وسیلہ ہے، جو بنیاد ہے، سبب ہے، وہی غلط ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے ہوگا۔ عمر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے، جب ہم نے شروعات ہی جو ہے غلط کی ہے کہ ہم رشوت دے کے جو ہے وہ سٹیٹس و منصب حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے جو کمائی دولت جو ہے وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہمیں آج جو ہے اپنی پوری قوم جو ہماری بات سن رہی ہے اور جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے کیسے، وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، تو ہمیں اپنی کیا ضروریات کو محدود کرنا ہوگا یا ہمیں کوئی رزق حلال کے لیے اور بھی کچھ ذرائع اپنانے ہوں گے؟ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں نا وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، بے شک بے شک، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، بالکل صحیح، اور کسی کے حق پر اگر ڈاکہ ڈالیں گے اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اشارہ کر دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، جو میں نے پیغام کنوے کیا ہے، تو لہذا آپ کا کام پہنچانا، حساب ہمارا کام ہے۔ اب ان کو پتہ ہونا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ اور ایک قرآن پاک کی دوسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈل لیس، یہ بیکار پرپز لیس یہ دنیا بنائی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، جو مرضی یہاں پر کر لیں، رشوت دے لیں، ناجائز وہ آمدنی کما لیں، رزق حرام کما لیں، جیسے مرضی کر لیں، ظلم کر دیں، زیادتی کر دیں، قتل و غارت گری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور واضح طور پر فرمایا کہ یہ سن لو، یہ جو تم کہتے ہیں نا کہ انما یہ میں نے جو بنائی ہے نا کائنات، تو یہ آئیڈل لیس ہے، یہ بالکل پرپز لیس ہے، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کائنات بنائی ہے وہ سب سے بڑھ کر اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، جیسے تم نے آ کر جواب دینا ہے، تو اسی لیے کہا کہ حساب لینا میرا کام ہے۔
अन्नमा खलकनाकुम अबसम वान्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, अल्लाह, कि तुम ये भूले बैठे हो कि ये मैंने बेमकसद बनाई है। नहीं नहीं, तुमने मेरे पास नहीं वापस आना। अब वहां पर क्या होगा? अब ये बात, ये जो ऐसे लोग करते हैं ना, अब उनके लिए मैं एक उनके लिए रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर, नतीजा फिक्र भी है, और उनको देखना भी चाहिए कि हमने एक दिन मरना है। अब तो कोरोना वायरस है, कोई पता नहीं इंसान कब दुनिया से वो चला जाए, तो आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और ये मकसद भी ये है रमज़ान मुबारक में कि हम आखिरत की फिक्र करें, और जो इसका पर्पज़ है, जो तकवा है, वो इख्तियार करें, अल्लाह ताला का डर पैदा करें, खौफ अपने अंदर पैदा करें। अगर हमने अनफेयर मीन्स इख्तियार करके, इलीगल मीन्स इख्तियार करके अगर ऐसे काम करने हैं, तो फिर इस दुनिया का फ़ायदा जो आप उठाना चाहते हैं, आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे? अब होगा ये कि वहां पर अल्लाह ताला फिर हिसाब कैसे करेगा? अब जिसने यहाँ जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी, जाली डिग्री ली होगी, किसी पर जुल्म किया है, रिश्वत ली है, तो एक तो वो सीधी सी बात है, राशि वल मुर्तशी के लामा वो तो दोज़ख में जाएगा ही, तो देने वाला भी और लेने वाला भी, तो दोनों जहन्नमी है। अब होगा ये, राशि पहले कहा, पहले राशि देने वाला पहले है, लाभ वाला, तो उसके बाद फिर आगे लेने वाला है। अच्छा, वहां पर ये होगा कि जिसने जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी, इस तरह के काम किए होंगे, उसकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा, अब वो जो होगा जिस पर जो जुल्म किया, जिसका हक पर डाका मारा गया, जिसका हक छीना गया, जिस पर जुल्म किया गया, तो अब वो जो होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि सबसे पहले इससे बात कर। वो कहेंगे मुझे अपनी नेकियां दे दे। अच्छा, अब वो जो जालिम है, वो अपनी उसको नेकियां भी देनी पड़ेगी जो उसने की होंगी, और वो जो मजलूम है उसके खाते में चली जाएंगी। अच्छा, फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ेगी। और फिर जो उसके जो मजलूम है ना, जिस पर जुल्म किया, ज्यादती की, जिसके पर डाका मारा, जिसका हक छीना, अब जो उसके गुनाह होंगे वो जालिम के खाते में आ जाएंगे, उसकी नेकियां भी चली गई, और जो मजलूम के जिस पर जुल्म किया गया, उसके जो गुनाह वो उसके खाते में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हमने जाकर हिसाब देना है। बस ये मद्देनजर रखें। बड़ी खूबसूरत बात की, और नाम साहब आपकी तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत बातें की। नाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, और बहुत सारी बातें जो हैं हमारी इंसान जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए आपने बयान फरमाई। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे जो गुफ्तगू फरमाने वाले जय्यद उलमा किराम मौजूद थे, उनकी सारी बात का खुलासा ये है कि हमें अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर इत्क़ाद और यकीन को मजबूत करना होगा। वो अल्लाह जो पत्थर की गहराई में बैठने वाले एक जो है कीड़े को रिज़्क़ पहुंचा सकता है, समुंदर की गहराइयों में बसने वाली मछली और जो वहाँ की मखलूक है उसको रिज़्क़ दे सकता है, तो अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले को रिज़्क़ क्यों नहीं दे सकता? अशरफुल मखलूकात को रिज़्क़ क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि परिंदों का कोई मसनद जो है रिज़्क़ कमाने का वो बिल्कुल मुतय्यन नहीं है। उसके बावजूद शाम को जब घर लौटते हैं अपने पेट को भर के लौटते हैं। जिसका मसनद रिज़्क़ का मुतय्यन है, जिसकी नौकरी मुतय्यन है, जिसकी दुकान, जिसकी मिल, जिसकी फैक्ट्री, जिसका रोजगार मुतय्यन है, वो क्यों मारे मारे फिरता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान सैयद उसामा बुखारी को आज की ट्रांसमिशन में से इजाज़त दीजिए, लेकिन हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, उसके बाद अपनी प्रोग्राम का एंड करेंगे। जो ना होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। माहो मेहर में तेरी रोशनी, हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, कर कौन तेरी बराबरी।
بابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نا فصیل ہے نا محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریاں، تیرے جسم پاک پہ ایک کعبہ، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی